पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये हक की तरफ बुलाना दावत इल्लाह है। इससे उम्मत एक सदी नहीं, दो सदी नहीं, ना जाने कितनी सदियों से गाफिल है, कितनी जनरेशन से गाफिल है, कितने जमाने से गाफिल है। ये एक शराइत में से है, एक शर्त है नजात के लिए। अगर हम इससे गाफिल हैं तो हमारी नजात खतरे में है। तो ये खौफ खाने की बात है, होशियार होने की बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी को जो हम पर आयद होती है उसको पूरा करें और दावत इल्लाह उसको पकड़ के रखें। हज़रात, इस नशिस्त के अहम मुकर्रिर आपके बहुत ही मारूफ और मशहूर पीस टीवी के मुकर्रिर जनाब डॉक्टर शुएब सैयद साहब हैं। डॉक्टर शुएब सैयद, मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। आप तमाम हज़रात डॉक्टर साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं। पीस टीवी को जो लोग भी देखते हैं वो डॉक्टर साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से। 1997 में उन्होंने IRF के तहकीक और तकाबले अदियान के शोबे की निगरां की हैसियत से अपनी खिदमात पेश करना शुरू की। डॉक्टर साहब IRF के तमाम प्रोग्रामों में नहायत मुतहर्रिक और फ़आल हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अदम मौजूदगी में जो यहाँ हफ्तावारी प्रोग्राम होते हैं उसके सवालात और जवाबात को अटेंड करते हैं। डॉक्टर साहब के लेक्चर्स में आप देखेंगे कि निहायत ही खूबसूरत अंदाज में और जदीद साइंसी उसलूब में आप अपनी बात को पेश करते हैं। आपका मौजू बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को छूता हुआ है। आपका मौजू है अहदे हाजिर में मुसलमानों की जिम्मेदारियां। इस मौजू पर आप सुनेंगे जनाब डॉक्टर शुएब सैयद साहब से। मैं उन्हें दावत देता हूं कि डॉक्टर साहब आपसे खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम मुस्तफ़ा मदनी साहब, हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माए बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तकरीर का उन्वान जैसे कि ऐलान हुआ, अहद हाजिर में मुसलमानों की जिम्मेदारियां। और ये बताने की ज़रूरत नहीं, जिसको भी तारीख़ की थोड़ी भी मालूमात हो वो ये खूब अच्छी तरह जानता है कि ये ज़माना, जिस ज़माने में हम गुज़र रहे हैं, ये हमारी पस्ती का ज़माना है। तकरीबन हम हर मैदान में पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये पस्ती वाला ज़माना ये हमेशा से नहीं रहा। ज़ाहिर है हमारा खूबसूरत ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना रहा। उसके बाद बनु उमैया और फिर कभी उरूज, कभी ज़वाल बनु अब्बासिया और उस्मानिया की खिलाफत में रही। लेकिन अगर तायराना नज़र डाले तो ये बात साफ मालूम हो जाती है कि जब जब हम इस्लाम के पाबंद रहे,
ہم اسلام کے اصولوں کے پابند رہے، ہم دین اسلام کے قریب رہے، تب یہ ہمارے عروج کا زمانہ رہا۔ اور جب ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے اور ہم اس سے سمجھوتا کرتے گئے اور مکمل پورے اسلام کو چھوڑ کر کے روایتی اور رواجی اسلام کو اپنایا، تب یہ ہماری پستی کا زمانہ رہا۔ عزیز دوستو، اسلام یہ مکمل دستور حیات ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 208 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، جس آیت کی تلاوت میں نے شروع ہی میں کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پارشل اسلام میں نہیں بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ ہم خوب جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ دین اللہ نے یہ دین بنایا ہے، اللہ کے اصول و ضوابط ہیں یہ، اور ظاہر ہے اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا ہم کو وہ خوب جانتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے، ہماری کامیابی کس میں ہے، ہماری پستی کس میں ہے۔ ظاہر ہے اس پیدا کرنے والے کے طریقے کے اوپر چلنے میں ہم سب کی کامیابی ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہم رہیں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی۔ لیکن اللہ رب العزت یہ شرط لگاتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ جد و جہد نہیں کریں گے تو اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ یہ اصول سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت اور 11 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت صاف فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ ہرگز اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ شرط ہے اللہ رب العزت، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ ہماری حالت کو بدلے گا۔ بلکہ یہاں تک سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت 139 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم بالکل افسوس نہ کرو، بالکل خوف نہ کھاؤ، تم یقیناً غالب رہو گے، سر بلند رہو گے، بشرطے کہ تم سچے مومن ہو۔ اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت 122 نمبر کی آیت میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون؟ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پستی کا زمانہ ہے تو ہم خوب جانتے ہیں کہ جب تباہی اور بربادی ہوتی ہے تو ہر تباہی اور بربادی کے بعد میں ترقی، اس کے اندر صنعت کاری کے موقع ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقریباً ہر میدان میں جہاں ہمارا فقدان ہے، جہاں کمی ہے، ہم اس ہر میدان میں ہم محنت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ مکمل اسلام کے پابند ہونا ہے۔ سارے پہلو پر میں بات کروں یہ ممکن نہیں کہ ہر پہلو کے اوپر میں اس مختصر وقت کے اندر ہر پہلو کے اوپر میں بیان کرتے چلا جاؤں، بتاتا چلا جاؤں، لیکن اس مختصر نشست میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 4 اہم ذمہ داریوں کے اوپر کچھ بات کروں، اور وہ 4 اہم ذمہ داریاں جو سر فہرست میرے ذہن میں آتی ہیں وہ ہے امت میں اتحاد قائم ہو۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے امت کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے امت میں کہ آپس میں ہمارے اتحاد قائم ہو، یونٹی ہو۔ دوسری جو ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے وہ تعلیمی پسماندگی وہ دور ہو، اس میں ترقی ہو۔ تیسری جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقتصادی ترقی یا اقتصادی سدھار ہو، اکنامک اپلفمنٹ ہو۔ اور چوتھی اتنی ہی اہم، دعوت اللہ
کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ 4 اہم ذمہ داری جس کے اوپر میں مختصر طور پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. پہلی جو ذمہ داری جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے امت میں اتحاد. اتحاد کے لیے بہترین زمانہ اگر نمونے کے طور پر ہمارے لیے ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہی ہے. ان کی تعلیمات، وہ ایگزامپلز، وہ نمونے اگر ہم اس کو دہرائیں اور عمل میں لائیں تو انشاءاللہ یقیناً اسی طریقے سے ہمارے بیچ میں اتحاد قائم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری خطبے کو ہم یاد کریں تو اس میں صاف اصول بیان کیے گئے کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں، کوئی کسی سے نیچا نہیں، کوئی عرب غیر عرب سے بڑا نہیں، کوئی غیر عرب عرب سے بڑا نہیں، کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں، کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں. سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں اور آدم جو ہے مٹی سے پیدا کیے گئے. ہم بار بار یہ آیت سنتے ہیں، سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 103 نمبر کی آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی قرآن اور صحیح احادیث ہے. بے شمار واقعات ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی سے ملیں گے جہاں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں آپس میں اتحاد قائم ہو. بلکہ مکمل اسلام کو اگر ہم دیکھیں گے تو جا بجا ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اجتماعیت اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہے. ہر نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں لیکن اجتماع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی خوبی کچھ اور. ہم حج تو اکیلے کر ہی نہیں سکتے بلکہ سال میں پوری دنیا سے مسلمان اکٹھا اجتماع کرتے ہیں، ملتے ہیں اور اتحاد قائم کرتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں. اگر پورے اسلام کو ہم دیکھیں گے تو جگہ جگہ ہم کو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم میں آپس میں اتحاد ہو. اور جب جب یہ کوئی بات ایسے اختلاف کی پیدا ہو جائے تو اس کے بھی اصول الحمدللہ قرآن میں ملتے ہیں. اور ایک آیت مثالاً میں پیش کرتا ہوں، سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورت اور 10 نمبر کی آیت میں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مومن وہ آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر ان میں آپس میں انبن ہو جائے، بگڑ جائے بات، اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے تو ان میں صلح کر دو. فاصلحوا بین اخویکم، ان میں آپس میں صلح کر دو. اور دیکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ جو صلح کرنے کی صورت ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی، انصاف کی بنیاد پر ہوگی، سچائی کی بنیاد پر ہوگی، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت یہاں اس بات کے اوپر کہ اگر آپس میں آپ صلح کرتے ہو، جڑ کر رہتے ہو، اتحاد کے ساتھ رہتے ہو تو اللہ تم پر رحم کرے گا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کی بہترین صفت الرحمن الرحیم ہے، اور بغیر کوئی شرط کے یہ صفت جاری اور ساری ہے ساری انسانیت، ساری کائنات کے اوپر، ساری انسانیت، ساری کائنات کے اوپر بغیر کوئی شرط کے یہ جاری اور ساری ہے. چاہے آپ اچھے ہو یا برے ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم اور رحمان کی صفت یہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے. مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ جو ہے رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، وہی ہم کو رزق مہیا کرتا ہے. ایک صفت تو اس صفت کے تحت اس نے سارے جاندار کو رزق مہیا کیا ہے. اسی صفت کے تحت اللہ اگر صرف رب ہوتا اور غذا مہیا کرتا جیسے کیا ہے، اگر وہ غذا ہم کھاتے، زبان جس کے ذریعے سے ہم کھانے کو نگلتے ہیں، یہ زبان جو ہے
اگر بغیر ٹیسٹ کی ہوتی، اس میں کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا، نہ میٹھا ہوتا، نہ اچھا ہوتا، نہ کڑوا ہوتا، نہ کھارا ہوتا، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، تب بھی یہ غذا جو کھاتے ہم وہ پیٹ میں جاتا، بدن کو غذا مہیا ہوتی اور نشو و نما ہوتی اور ہم زندہ رہتے، تب بھی یہ ربوبیت اور جو اللہ کی صفت ہے یہ جاری ہے، یہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر میٹھے کا ٹیسٹ ہے، کھارے کا ٹیسٹ ہے، ہر بریانی کا بھی ٹیسٹ ہے، مٹھائی کا بھی ٹیسٹ ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ ہے، تو یہ اس کی رحمت ہی ہے، یہ اس کا کرم ہی ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ اگر وہ بغیر اس کے ہوتا تو ہم زندہ رہتے، اس کی ربوبیت جاری رہتی، ہماری زندگی میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کر دینا اللہ رب العزت کا، یہ چھوٹی سے لوتھڑے کے اندر جو فیو سینٹی میٹرز کے ہیں، اس لوتھڑے کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں، یہ اس پر غور کرو۔ اور یہ کسی شرط کے اوپر نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے ہو تو ہی ایسا اور برے ہو تو نہیں ایسا، یہ شرط پر نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ دوسری ایک چھوٹی سی مثال، اگر ہمارا گریویٹیشنل پل جو ہم زمین پر ہیں یہ چاند جیسا ہوتا، چاند کے اوپر جب ایسٹروناٹ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کودتے ہوئے چلتے ہیں، کود کر چلتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں کا گریویٹیشنل پل جو ہے وہ کم ہے، دنیا کے مقابلے میں تھوڑا ہے، G/8 ہے، کم ہے، اس لیے انسان اگر وہاں پر چاند پر ہوتا ہے تو کودتے ہوئے چلے گا۔ اگر اتنا ہی وہ گریویٹیشنل پل دنیا میں ہوتا، زمین پر ہوتا، تو ویسے ہی ہم زمین پر کود کر کے اڑتے ہوئے چلتے، اور اتنی ساری آبادی میں اگر ہم ایسا ہوتا تو کہیں اس سے ٹکراتے، کہیں اس سے ٹکراتے، کہیں ادھر گرتے، کہیں ادھر گرتے، کہیں ادھر پیر میں چوٹ آتی، کبھی ہاتھ میں چوٹ آتی، زندگی دوبر ہو جاتی، لیکن زندگی رہتی، مرتے نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا ہی گریویٹیشنل پل مہیا کرنا زمین پر، یہ اس کی رحمت ہے، اور یہ جاری اور ساری ہے، سب کے لیے ہے، کسی شرط پر نہیں ہے۔ غور کرو کہ اللہ رب العزت یہاں اس اخوت کے اوپر، اس جوڑ کے اوپر، اس صلح کے اوپر وعدہ کرتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر وہ رحمت کرے، مطلب یہ کہ مزید رحمت ہو آپ کے اوپر، مزید رحمت ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے بیچ میں یہ تربیت ہو رہی ہے، اخوت کی، بھائی چارگی کی، آپس میں اتحاد کی۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے، اس میں انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ مزاحیہ مزاج کے ہیں، مذاق کرتے ہیں، خوش مزاج آدمی ہے، وہ اپنے اسپیئر سے چھیڑخانی کرتے ہیں ایک انصار صحابی کی۔ اس چھیڑخانی سے انصار صحابی غصے میں آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں یا للانصار، اے انصار کے لوگوں میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ پکار جب انصاری صحابی لگاتے ہیں تو مہاجر صحابی بھی پکار اٹھتے ہیں یا للمہاجر، اے مہاجر میری مدد کے لیے آؤ۔ یہاں انصاری صحابی یہ بھی پکار رہے ہیں اے انصاری صحابی میری مدد کے لیے آؤ، اور یہاں مہاجر صحابی یہ بھی پکار رہے ہیں کہ اے مہاجر میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کہتے ہیں ما شانہم، یہ کیا بات ہے، یہ کیسی بات ہے، ما بالو دعوی اہل الجاہلیہ، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے۔ کیا پکارا؟ کسی نے انصار کو پکارا، ایک گروہ کو پکارا، دوسرے نے اپنی گروہ کو پکارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، دعو انہا خبیثہ، اس کو چھوڑو، سٹاپ اٹ، ختم کرو، یہ خبیث ہے، یہ ایول ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور اتنا کہنے پر آپس میں جڑ جاتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، آپس میں مل جاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کے اندر ہم کو وعید ہے، ڈانٹ ہے اس بات کے اوپر
کہ ہم فرقے میں بٹیں. سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 159 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو کوئی اپنے دین میں فرقہ بندی کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. اللہ قیامت کے دن ان کا امر، ان کا فیصلہ کرے گا. اگر یہ وعید، یہ ڈانٹ ہے کہ اگر ہم فرقہ بندی کرتے ہیں، گروہ میں بٹتے ہیں، تو اللہ کے رسول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. یہ سب سے بڑی ڈانٹ ہے، بہت بڑی ڈانٹ ہے. تو یہ اصول اپنائیں آپس میں اتحاد ہونے کی، کہ دیکھیں کہ ہمارے بیچ میں کیا کیا یکسانیت ہے، کیا کیا باتیں ہیں، کون سی باتیں ہیں جس میں ہم اتفاق کر سکتے ہیں. غور کریں، اور سبھی جانتے ہیں کہ اگر 2 گروہ ہے تو دونوں گروہ کے بیچ میں اسلام میں یا مسلمانوں میں یکساں باتیں، اتفاق والی باتیں بے شمار ہیں، بہت ہیں. ان میں اختلاف کی جو باتیں ہیں وہ گنتی کے ہیں، مختصر میں. لیکن افسوس کہ جو بہت ساری باتیں اتفاق کی ہیں اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کرتے، اس کو ہم استعمال نہیں کرتے اتحاد اور جوڑنے کے لیے. لیکن جو اختلافی باتیں ہیں اسی کو خوب اچھالتے ہیں، اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اسی کو خوب بیان کرتے ہیں آپس میں توڑ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ بنیادی اصول اپنایا جائے کہ آپس میں جو اتفاق باتیں ہیں، یکساں باتیں ہیں جس سے ہم جوڑ قائم کر سکتے ہیں، اس کو ہم استعمال کریں آپس میں اتفاق قائم کرنے کے لیے. اگر 10 باتیں ہیں اور 10 باتوں میں 8 باتیں یکساں ہیں تو ان یکساں باتوں میں ہم اتفاق قائم کریں، جوڑ پیدا کریں. اور 3 باتیں جو اختلافی ہیں اس کو بھی ہم دوسرے نمبر پر رکھیں اور کوشش کریں کہ حق کی بنیاد پر خلوص کے ساتھ اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا بھی اصول ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت 59 نمبر کی آیت میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے امیر ہے، امر پر ہے، فائز ہے، کوئی منصب پر ہے، لیڈر ہے، ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، لیکن اگر تنازع ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر تم واپس سے پلٹ جاؤ، گھوم جاؤ اللہ اور رسول کی طرف. یہ ہم بار بار سنتے ہیں. یہ اصول ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. لیکن اگر تنازع ہو جائے تو پھر گھوم جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. لیکن اللہ رب العزت یہ پوری آیت نہیں ہے. آگے آیت میں فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو اور یوم آخرت پر یقین کرتے ہو، یہ شرط لگا دی. اور پھر اس کے بعد میں یہ بتایا ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہ بہترین تعویل کرنے کی صورت بنے گی، بہترین فیصلہ کرنے کی صورت بنے گی. وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، بہترین صورت بنے گی تعویل کرنے کی. تو اس طریقے سے اگر ہم خلوص کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اتحاد قائم کریں تو یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ہم قائم کر سکتے ہیں. دوسری بات جو میں گفتگو کروں گا وہ ہے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا. تعلیمی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ہمارا تعلیم کا، تعلیمی ترقی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے سارے خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد میں بنو امیہ، بنو عثمانیہ، بنو عباسیہ، ساری خلافت کے اندر ہم عروج پر رہے. بہت بڑا زمانہ ہمارا الحمدللہ اس پہ ترقی کیا. دین و دنیا دونوں تعلیم کی میں ہم آگے تھے، بلکہ تقریباً ہر سائنسی میدان میں ہمارے مسلمان ہی سائنسداں تھے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے،
کون سے میدان میں ہمارے سائنسداں گزرے ہیں، اس کے لیے ایک بحث ہوگی، ایک الگ موضوع ہوگا، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ہمارا بہت بڑا سا زمانہ گزرا ہے جس میں ہم عروج پر رہے تعلیمی میدان میں. لیکن فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے جو 1918 کے بعد جو اس درمیان میں ہوئی، اس کے بعد میں ہمارا زبردست فقدان رہا. تعلیمی میدان میں ہم پچھڑتے چلے گئے، اور حالت ایسی ہے کہ راجندر ساگر کی رپورٹ جو ہم سب جانتے ہیں، اس کے حساب سے مسلمان ہندوستان میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی پیچھے ہے. 25% مسلمان بچے جو 6 سے 14 سال کے درمیان میں ہیں، وہ اسکول دیکھتے ہی نہیں، اسکول جاتے ہی نہیں. اگر 57 مسلم ممالک ہیں تو اس کے اندر 500 یونیورسٹیز ہیں. 57 مسلم ممالک ہیں تو اس میں 500 یونیورسٹیز ہیں. لیکن اگر صرف امریکہ میں دیکھیں 8,708 یونیورسٹیز ہیں. 105 سال میں، پچھلے 105 سال میں یہودی جو 1,40,00,000 کی تعداد میں ہیں، ان کو نوبل پرائز کتنے ملے؟ 180. اور وہیں 1.5 بلین 150 کروڑ مسلمان کی آبادی 105 سال میں کتنے نوبل پرائز ملے؟ ایک اسٹیٹسٹک کے حساب سے جو تحقیق سے معلوم ہوئی 3. مسلم کنٹریز کی لٹریسی ریٹ وہ کتنی ہے؟ 40%. اور وہیں عیسائیوں کی لٹریسی ریٹ وہ 90%. یونیورسٹیز میں کرسچن کے لوگ جو ہیں وہ 40%، اور مسلمان یونیورسٹیز میں 2%. یہ حالت ہے ہماری. حالانکہ قرآن اور حدیث سے، اس کے فضیلت کے تعلق سے بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی، اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. وہی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، سیکھنے کا ذکر ہے. علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو سکھایا جو اس کو نہیں معلوم تھا. سورۃ المجادلہ میں 58 نمبر کی سورت اور 11 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت تو یوں فرماتا ہے کہ علم کے ذریعے سے ہم تمہیں درجے پر فائز کریں گے. علم کے ذریعے سے تم کو ہم درجے پر فائز کریں گے. سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت اور 9 نمبر کی آیت میں ہے کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے قرآن حدیث بے شمار الحمدللہ علم کی فضیلت کے تعلق سے، اس کی انکریجمنٹ کے تعلق سے بہت سارے حوالے ملتے ہیں. ہم بار بار اور سارے مسلمان اور بہترین بدلہ دے آخرت میں، وقنا عذاب النار، اور عذاب نار جہنم کی آگ سے بچا. غور کرو ہماری اس دعا کے اندر، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو، ہماری آخرت بھی بہترین ہو. ہماری آخرت بہترین ہو اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اور سب جانتے ہیں نماز پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، دین کے اوپر پابند ہونا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو میں بولتا ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے آخرت کو ہم کو کامیابی اور بہترین بنانا ہے، اسی طریقے سے دنیا کو بھی بنانے کے لیے ہمیں اسی طریقے سے محنت کرنی چاہیے. ہماری تعلیم اسی طریقے سے ہونی چاہیے جہاں پر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ میں ہماری پچھلی جنریشن سے ہم نے یہ بات، کچھ جنریشن، ہمیشہ سے نہیں، کچھ جنریشن سے ہم نے یہ بات سامنے پیش کی ہے کہ ہم مسلم امت کو 2 حصوں میں بانٹیں گے. ایک حصے کو دنیا دار بنائیں گے اور ایک حصے کو دیندار بنائیں گے. ایک حصے کو ہم عالم، فاضل، مفتی، حافظ، قاری وغیرہ وغیرہ، مسجد کا مدرس، مدرسے میں پڑھانے والا وغیرہ وغیرہ، ہم ایسا بنائیں گے، دیندار بنائیں گے. اور ایک طرف امت کو ہم
صرف ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ، منسٹر وغیرہ وغیرہ دنیا دار بنائیں گے. گویا کہ ہم امت کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دنیا دار بن جاؤ، کچھ لوگ جو ہے دیندار بن جاؤ. یہ درکار نہیں ہے تعلیم سے، بلکہ ہم کو اگر ڈاکٹر چاہیے تو دیندار ڈاکٹر چاہیے، اگر انجینئر چاہیے تو دیندار انجینئر چاہیے، اگر وکیل چاہیے تو دیندار وکیل چاہیے، اگر منسٹر چاہیے تو دیندار منسٹر چاہیے. تعلیم ہماری دونوں ہی میدان میں ہونے چاہیے، سیکولر اور ریلیجس دونوں ہی میدان میں ہونی چاہیے. یہ ضرورت ہے اس امت کے لیے کہ ایسا نہیں کہ صرف دیندار رہے اور دنیا میں بھی ایک دم کوڑا ہو جائے. لیکن یہ اس سے اولا ہے، بہتر ہے کہ صرف دنیا دار بنے رہے اور دین سے بالکل اوجھل رہے، بالکل غافل رہے. یہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ دنیا اس کی برباد ہو جائے، لیکن آخرت ہمیشہ قائم رہے، آخرت کامیاب رہے، اس سے سمجھوتا نہ کرے. تو دین کی تعلیم یہ زیادہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دونوں ہی تعلیم ہو تاکہ دین اور دنیا دونوں میں ہی ہم کامیاب رہیں، دونوں ہی ہماری بہترین ہو اور کامیاب ہو. اسی طریقے سے اقتصادی جو ترقی ہونی چاہیے، اکنامک اپلفمنٹ ہونا چاہیے. اکنامک اپلفمنٹ میں یہ نہیں چاہتا کہ امیر اور غریب اس کی تفریق ختم ہی ہو جائے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دم برابر ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں. یہ درکار نہیں ہے اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی سٹیٹس پر ہو جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ مشکل ہوگی. اگر سارے کے سارے لوگ ڈاکٹرز ہو جائیں تو دنیا کے نظام نہیں چلے گا. اگر سارے کے سارے لوگ انجینئر ہو جائیں تو یہ دنیا کے نظام نہیں چلے گا. بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الزخرف 43 نمبر کی سورت اور 32 نمبر کی آیت میں کہ ہم ہی یہ معیشت کو امت کے اندر تمہارے بیچ میں ہم بانٹتے ہیں، کسی کو ہم زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تاکہ تم ان سے اپنا کام نکال سکو. ایک دوسرے سے تمہارا کام بنے گا. اگر سب لوگ ایک ہی لیول پر ہوں گے، ایک ہی سٹیٹس پر ہوں گے تو یہ صحیح نہیں. تمہارے بیچ میں، تمہارے دنیاوی نظام میں یہ مشکل ہوگی. لیکن اگر ایسا ہوگا کوئی زیادہ کوئی کم تو انشاءاللہ یہ دنیا کے نظام چلے گا، ہم ایک دوسرے سے کام نکال سکیں گے. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 165 نمبر کی آیت میں کہ اس طریقے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں جو کچھ بھی ہم تم کو دیتے ہیں. آزمائش بھی ہے ہماری جو کچھ بھی ہم کو دیا گیا. لیکن صورت یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دوری امیر اور غریب کی کم سے کم تر ہو، زیادہ شدت کے ساتھ میں زیادہ شدید نہ ہو، کم سے کم تر ہو. اور اس دوری کو کم سے کم تر کرنے کے لیے اسلام کے جو اصول ہیں، زکوٰۃ کا بہترین اصول ہے. اسلام کی جو وراثت کے قوانین ہیں، بہترین قوانین ہیں جو ہم پوری طریقے سے عمل پیرا نہیں ہیں. زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سے مسلمان دیتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے زکوٰۃ سے غافل ہے. ایک تحقیق اور اسٹیٹسٹک سے معلوم ہوتا ہے جو دنیا کا نظام ہے، دنیا میں جو دولت کی تقسیم ہے، کہ سب سے بڑے 3 ریچسٹ آدمی جو ہیں ان کی دولت 47 غریب ملکوں کے برابر ہے. 3 بڑے امیر آدمی کی دولت 47 ملکوں کے برابر ہے. یہ ہے بٹوارا. اور اگر ایک تحقیق کے حساب سے 400 سے کم لوگ جو پہلے امیر لوگ ہیں، یہ اپنا زکوٰۃ 2.5%، 2.5% جو زکوٰۃ دینی ہے ہم کو، اگر وہ دیتے ہیں 400 پہلے امیر آدمی لوگ، تو دنیا بھر کی بھوکمری، پانی کی قلت، پانی کا پرابلم اور ہیلتھ پرابلم، ایجوکیشن پرابلم، تعلیم کی پرابلم، یہ سارے دنیا کی ختم ہو جائیں گی. اگر صرف 400 سے کم لوگ، پہلے امیر لوگ اگر زکوٰۃ اپنا 2.5% دیں تو سارے دنیا کی پرابلم ختم ہو جائیں گی. غور کرو، اگر ایک سماج میں اگر زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنایا جائے تو اس سماج میں سدھار کیوں نہ آئے. وراثت میں تو ایک
تحقیق کے حساب سے کسی نے کہا 90% ہم وراثت عورتوں کو دیتے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرتے. وراثت کا معاملہ ایسا ہے، تقسیم کرتے ہی نہیں. لیکن الحمدللہ اگر ہم قرآن حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو باقاعدہ اس کی صورت دی ہوئی ہے، باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے وراثت کی تقسیم کا. اور اللہ رب العزت صاف صاف فرماتا ہے، بلکہ قرآن پڑھنے والا قرآن کو جو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ میں سمجھتے ہوئے وہ بخوبی خوب جانتا ہے کس طریقے سے زکوٰۃ اور صدقہ اور خرچ کرنے کے تعلق سے بار بار قرآن کے اندر آیتیں آئی ہیں. بلکہ پہلے ہی صف کے اندر، پہلے ہی سورت کے اندر جو سورۃ البقرہ یا پہلے ہی صف میں ہم دیکھیں گے الذین یؤمنون بالغیب اور ینفقون کا ذکر ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے. خرچ کرنے کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہم کو ملیں گی، بے شمار حدیثیں ملیں گی. بلکہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 261 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے اس مثال کے تحت مثل الذین، کہ ان کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل الحبہ، ایک دانے جیسی، انبتت 7 سنابل، کہ وہ دانہ 7 بالیوں میں اگتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. مطلب یہ کہ ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو بدلے میں 100 دانے آپ کو ملیں گے، بلکہ 700 دانے ملیں گے. 7 بالیاں اور اس کے اندر 100 دانے، بلکہ 700 دانے، مطلب ایک دانہ دیجئے اور 700 دانوں کا ثواب ملیے. یہ پرسنٹیج کے حساب سے 70,000% پروفٹ ملتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی ڈانٹ بھی ہے. سورۃ التوبہ 9 نمبر کی سورت اور 3435 نمبر کی آیت میں کہ جو لوگ اپنا مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہوردنگ کرتے ہیں، تو یہ مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس آگ سے ان کی پیشانی کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی تو تم جمع کرتے تھے، تو اس کا مزہ تو چکھو. تو خرچ کرنے کے تعلق سے بے شمار آیتیں، بے شمار باتیں ہم کو ملیں گی. چوتھی بات جو بہت اہم، اتنی ہی اہم، وہ ہے دعوت اللہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دعوت کی بات کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بات اتنی واضح ہے، اتنی صاف ہے، اتنی کلیئر ہے کہ اس سے غافل ہونا بہت ہی مشکل ہے. لیکن ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، کتنا دین سے ہم قریب ہیں، اس کا اندازہ ہم خود ہی کریں گے کہ اس امپورٹنٹ جو عمل ہے ہمارا دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس سے امت 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، نہ جانے کتنی صدیوں سے غافل ہے، کتنی جنریشن سے غافل ہے، کتنے زمانے سے غافل ہے. جیسے میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباسیہ، بنو عثمانیہ، یہ خلافت الحمدللہ فرسٹ ورلڈ وار 1914 تک چلی. ہماری حکومتیں رہی، تقریباً آدھی دنیا پر ہم حکومت کیے. لیکن اگر اس پیریڈ میں ہم دعوت اللہ کرتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف یہ امت بلاتی، خالی سوچو کہ کتنا زبردست فائدہ ہوتا. یہ دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اگر یہ امت کنٹینیوسلی، مسلسل اپنی حکومتوں میں جو بہت لمبے عرصے تک رہی، اگر یہ دعوت اللہ کرتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتی، تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی. اگر ان 1000 سالوں میں مسلمان دعوت اللہ کرتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتی، تو ہندوستان کا بھی نقشہ کچھ اور ہوتا. اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. اگر ان 800 سالوں میں مسلمانوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو اسپین سے مسلمان اس طریقے سے بھگائے نہیں گئے ہوتے. 2-3 مہینے ہوتے ہوں گے اسپین میں جانے کا واقعہ ہوا، اور ظاہر ہے جو بھی اسپین جاتا ہے وہ کارڈوبا کی مسجد دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا بھی اتفاق ہوا، ہم میڈرڈ سے کارڈوبا جانے کا سفر طے کیے.
اور وہاں پہنچ کر کے اسٹیشن پر اتر کر کے ہم کارڈوبا کی مسجد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. اب راستے بھر ہم پوچھتے ہوئے جاتے ہیں کہ کارڈوبا کی مسجد کہاں ہے. پہلی بات ہم ان کی زبان نہیں جانتے. ہم اس زبان کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کو کیا بولتے ہیں وہ پہلے جان لیں تاکہ وہ پوچھیں کہ وہ کہاں پر ہے. تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مسجد کو مسکیٹا بولتے ہیں وہاں پر. ان کی زبان میں اسپینش زبان میں مسکیٹا بولتے ہیں. تو ہم پوچھنا شروع کیے کہ مسکیٹا کہاں ہے, ویئر از مسکیٹا, ویئر از مسکیٹا, مسکیٹا کہاں ہے. بہرحال وہ انگلش تو نہیں سمجھتے لیکن مسکیٹا تو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ مسکیٹا کہاں ہے, کارڈوبا کی مسکیٹا کہاں ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مسکیٹا تو ہے ہی نہیں. ایک سے پوچھتے نہیں معلوم, دوسرے سے پوچھتے تو نہیں معلوم, تیسرا چوتھا بتاتا ہے کہ مسکیٹا کیوں بولتے ہو, اس کو چرچ بولو. مسجد کیوں بولتے ہو, اس کو چرچ بولو. اب اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم تو مسجد جانا چاہتے ہیں, چرچ کیوں بھیجنا چاہتا ہے. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر کچھ اور ہے. پوری مسجد جو ہے وہ میوزیم میں تبدیل ہے. ایک بڑا حصہ, بہت بڑی مسجد ہے, ایک اس کا حصہ جو ہے بہت بڑا وہ چرچ کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے. پورا کا پورا مسجد وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے چرچ کے لیے. ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے چرچ کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. اس مسجد کے اندر 5-10 کا گروپ تھا ہمارا. ہمارے پیچھے 2 پولیس والے فالو کر رہے تھے کہیں یہ نیت نہ باندھ لیں, کہیں یہ نماز نہ پڑھنے لگے. ایک شخص جو تھکاوٹ کے مارے وہ باتھ روم گیا, منہ دھونے لگا, وہاں اس کو منہ دھونے سے روک دیا گیا کہیں یہ وضو نہیں بنا رہا ہو. یہ حالت اسپین کے اندر کارڈوبا مسجد کی ہے. کیوں؟ ہم نے دعوت اللہ نہیں کیا, ہم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا. اس مسجد کو دیکھیں گے تو رونا جیسے آتا ہے. اس مسجد کو دیکھ کر کے جس نے بھی حج کیا اس کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسجد نبوی کے نقشے پر ہے. تو میں نے بھی کہا کہ یہ مسجد نبوی کے نقشے پر ہے, تو بتانے والے نے بتایا کہ مسجد نبوی اس کے نقشے پر ہے. اتنی عالی شان ہے. سوچو, یہ اتنا اہم ذمہ داری, یہ اتنا اہم کام اگر ہم اس سے غافل ہیں تو کتنا زبردست نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. اور یہ نقصان صرف دنیاوی نہیں ہے, آخرت میں اس سے بڑا نقصان ہے. اللہ رب العزت تو یوں فرماتے ہیں سورۃ العصر کے اندر کہ یہ دعوت کا کام, یہ حق کی طرف بلانے کا کام, یہ ایک شرطوں میں سے ہے نجات کے لیے. جیسے ہم جانتے ہیں سورۃ العصر کے اندر 103 نمبر کی آیت, والعصر, زمانے کی قسم, اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر, کہ انسانیت یہ خسارے میں ہے, یہ نقصان میں ہے, یہ ٹوٹے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل صالح عمل کیے, وتواصوا بالحق, اور حق کی طرف لوگوں کو بلائے, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی طرف لوگوں کو بلائے. یہ حق کی طرف بلانا دعوت اللہ ہے, اللہ کی طرف بلانا. یہ ایک شرائط میں سے ہے, ایک شرط ہے نجات کے لیے. اگر ہم اس سے غافل ہیں تو ہماری نجات خطرے میں ہے. اللہ چاہے تو ہم کو معاف کر سکتا ہے, یہ دوسری بات ہے. اللہ چاہے تو ہم کو معاف کر سکتا ہے, یہ دوسری بات ہے. کیونکہ سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت اور 48 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے بھی شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, لیکن معاف کر دے گا اس کے علاوہ, شرک کے علاوہ جو کوئی بھی گناہ وہ جو چاہے. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جس نے بھی شرک کیا, فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, یہ بہت ہی گھنونا, بہت ہی گندا گناہ ہے, یہ بہت ہی زبردست گناہ ہے. یہ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن یہ شرائط جو ذکر کیے ہیں سورۃ العصر کے اندر, یہ امپورٹنٹ شرائط ہے کہ حق کی طرف بلانا, وتواصوا بالحق, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 110 نمبر کی آیت میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو انسانیت میں اس کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو, بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، کہ ان کے اندر مومن لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر جو ہے فاسق ہیں. اس آیت کے اندر ہمارے بہترین امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو معروف کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو بہترین امت کے حقدار نہیں ہوں گے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر ہم روگردانی کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں اور ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ بھی قرآن میں فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سورہ محمد 45 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں ہے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ تمہارے بدلے دوسروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ اس امت سے پہلے بنی اسرائیل یہودی یہودیوں نے یہ ذمہ داری کو نہیں پوری کی. ان کے اس ذمہ داری کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ان سے چھین کر عربوں کو دے دی گئی. اور یہ بات اگر ہم بائبل میں بھی دیکھیں تو اسی طریقے سے بات ملتی ہے. میتھیو چیپٹر 21 ورس نمبر 43 میں ذکر ہے that the kingdom of God will be taken from you and will be given to a nation bringing forth fruit. کہ بادشاہی خدا کی تم سے چھین لی جائے گی اور اس کو دی جائے گی جو اچھے عمل کرے، جو اچھے لوگ ہوں، برنگنگ فورتھ فروٹ. تو یہ اصول پہلے سے ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ممکن ہے کہ تمہارے بدلے کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں. اور یہ سنت اللہ رب العزت نے لگاتار اپنائی ہے. بنی اسرائیل پہلے اس پر فائز تھے، بنی اسرائیل کو ڈسپلیس کر کے دوسری امت کو اللہ رب العزت نے لایا. اور اللہ رب العزت سورۃ الجمعہ 62 نمبر کی سورت اور 5 نمبر کی آیت میں اس کی مثال یوں دیتا ہے کہ جو لوگ توریت کی ذمہ داری جن کو دی گئی تھی ان کی مثال تو گدھے کی جیسی ہے کہ گدھا بھی بوجھ اٹھاتا ہے اور یہ بڑا ہی برا بوجھ اٹھانا ہے اس کا. کہ جس طرح گدھے کے اوپر ٹن بھر کتابیں رکھ دی جائے تو وہ کتابیں گدھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ جو لوگ تورات کی ذمہ داری جس کو دی گئی تھی ان لوگوں نے بھی ان کی مثال گدھے جیسی ہے. تو اگر یہودی اپنی ذمہ داری سے ہٹتے ہیں تو امت محمدی الحمدللہ اس پر فائز ہو گئی، اس کو ڈسپلیس کی گئی. لیکن اگر امت محمدیہ ہماری یہ امت ہم لوگ اگر اس ذمہ داری سے دور ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہودی ڈسپلیس ہو گئے تو ہم بھی ڈسپلیس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سچی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی دوسرا نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد الحمدللہ نبی آتے گئے آئے، اور آخری نبی، آخری پروفٹ، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. جو الحمدللہ سورۃ الاحزاب 33 نمبر کی سورت اور 40 نمبر کی آیت میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو یہ امت پوری کی پوری ڈسپلیس کیسے ہوگی؟ اگر یہ امت اپنی ذمہ داری سے نہیں پوری کرتی تو پوری کی پوری ڈسپلیس کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پوری کی پوری امت یہ ڈسپلیس نہیں ہوگی. لیکن کیا بعید ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ڈسپلیس آلریڈی ہو گئے ہوں ان لوگوں کے ذریعے جو اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں.
اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. اگر امریکہ میں، یورپ کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اور پوری دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں گے تو کتنی بڑی تعداد الحمدللہ اسلام قبول کر رہی ہے. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو یورپ کے اندر ہے وہ اسلام ہے. تو یہ بعید نہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلے اور ہم ڈسپلیس ہو گئے ہوں. تو یہ خوف کھانے کی بات ہے، ہوشیار ہونے کی بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو جو ہم پر عائد ہوتی ہے اس کو پورا کریں، اس کو اپنائیں اور دعوت اللہ اس کو پکڑ کے رکھیں. الحمدللہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن وقت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کنٹینیو ہی رکھوں. تفصیل کے لیے اگر دعوت کے تعلق سے اور مزید معلومات چاہیے تو ہمارے ویڈیو پروگرام الحمدللہ دستیاب ہیں. دعویٰ اور ڈسٹرکشن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اس کے باتوں کو لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر کنونس ہو سکتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے. یہ عہد کر لیں کہ یہ اپنی زندگی کے اندر یہ منصب اور یہ ذمہ داری اپنائیں کہ کچھ نہ کچھ آپ جو ہے دوسروں تک دین کی باتیں پہنچائیں. یہ ہرگز نہ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، میں اگر جب پڑھ لوں گا، جان لوں گا، سیکھ لوں گا، ٹرین ہو جاؤں گا تب کروں گا. یہ صورت یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے حوالے سے یہ بات معلوم پڑتی ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت میرے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس کو بھی تبلیغ کر دو، اس کو بھی پھیلا دو. اور طریقہ یہی ہوگا. ہم سب جو ہے دعوت کا کام جو IRF کے اندر ہے، اکثر دائی جو ہے وہ شروع سے ہی ایسے نہیں تھے جیسے ہیں اس وقت. ظاہر ہے جب شروع کیے تو وہ ایک بات جانتے تھے، وہ بات وہ شیئر کرتے تھے، بات کرتے تھے لوگوں سے. اور جب بات کرتے تھے تو ظاہر ہے بات چیت کے اندر نئی باتیں پیش آتی ہیں، نئی سوالات آتے ہیں. ظاہر ہے ہر سوال کا جواب پہلی ہی میٹنگ میں آپ کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کہیں گے، اس وقت یہ کہنا مناسب ہے کہ بھائی یہ جواب مجھے نہیں معلوم، میں اسٹڈی کرتا ہوں. پھر اس کا جواب آپ اسٹڈی کریں گے، ہوم ورک کریں گے، پھر دوبارہ جائیں گے. ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ دعوت کریں گے اور وہ سوال جو آپ سے کرے گا تو وہ سوال پہلے ہو چکے ہیں جس کا جواب آپ کے پاس میں تیار ہے. اور اسی طریقے سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بھی سوال دائی کو کیا جاتا ہے اور یہ دائی جو ہے اسی وقت اس کو معلوم ہے اور اسی وقت وہ جواب دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ سوالات بار بار اس کے پاس آ چکے ہیں، پہلے سے وہ جواب دے چکا ہے، اس لیے وہ جواب آسانی سے اس وقت دے رہا ہے. تو یہی دائی الحمدللہ اسی طریقے سے اپنا اصول بنا سکتا ہے. ایسا نہ سوچے کہ وہ پہلے خوب پڑھ لے پھر اس کے بعد میں دعوت کا کام شروع کرے، ایسا نہیں. بلکہ جو کچھ بھی اس کو معلوم ہے، تھوڑا بھی جو معلوم ہے اس کو شیئر کرنا شروع کرے، اس کو بتانا شروع کرے. اور یہ عادت جب بن جائے گی تو یہ انٹرٹینمنٹ اس کے لیے ہوگا، اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین ہابی ہوگا اور اس کے اندر اس کو بہت مزہ آئے گا. تو آپ آزما کے دیکھیے اور کوشش کر کے دیکھیے کہ یہ اتنا آسان اور اتنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اپنی بات قرآن پاک کی ایک آیت سے ختم کرتا ہوں جو سورۃ الفصلت 41 نمبر کی سورت اور 33 نمبر کی آیت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آپ سن رہے تھے ڈاکٹر شعیب سید صاحب سے عہد حاضر میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں. آپ نے 4 باتوں کو ہماری ذمہ داریوں میں شامل فرمایا ہے. پہلی چیز کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، تعلیمی ترقی حاصل کریں، اقتصادی کامیابی کے زینے طے کریں اور دعوت اللہ کے کام میں اپنی استطاعت کے مطابق لگ جائیں. آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بزرگ اور نوجوان وہ سب آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس میں یہ عہد کر کے نکلیں کہ عہد حاضر میں ہماری جو یہ ذمہ داری ہم کو بتائی گئی ہے، ہم انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی
پوری کوشش کریں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے موضوع پر بہت اچھے انداز میں، مدلل انداز میں اور بڑے دلنشیں انداز میں پوری بات کہی، اور اس کے بعد ہمیں اخیر میں قرآن مجید کی آیت پر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک اچھی نصیحت فرمائی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے، پہلا قطرہ بن کے گرنے کی جسارت کیجئے، تپتی دھرتی پر رواں پھر کارواں ہو جائے گا۔ حضرات، ہم جو بھی عمل شروع کریں گے انشاءاللہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کریں گے تو ہمیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دے گا اور ہم اس میں اللہ کے یہاں اجر کے مستحق قرار پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اب سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک محترم ڈاکٹر اویس ابرار صاحب نے ایک سوال لکھا ہے، آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی نہیں کرنا چاہیے، کیا میرا کسی جماعت کے لیے کوشش کرنا بھی فرقہ پرستی ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ فرقہ پرستی نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی نے سوال کیا کہ کسی جماعت کے لیے اگر میں کوشش کرتا ہوں تو کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ جماعت یا آرگنائزیشن یا کوئی تنظیم اسلام کی تبلیغ کے لیے یا نیک کام کرنے کے لیے، فلاح کا کام کرنے کے لیے اگر کوئی آرگنائز کرتا ہے تو یہ فرقہ پرستی نہیں ہے۔ دین کے باتوں کو توڑ مروڑ کر کے اس میں اندر تفرقہ کرنا اور آپس میں بانٹنا، گروہ بندی کرنا، اس کو فرقہ بندی کہتے ہیں، اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں۔ شکریہ۔ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں عربی میں، اس لیے کہ عربی 50 دیشوں کی بھاشا ہے اور کبھی بدلی نہیں، کیا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کرسچن کو بائبل ہبرون میں اور ہندو بھائیوں کو وید سنسکرت میں پڑھنے کو بولیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں کیونکہ عربی یہ زبان 50 ملکوں کی بھاشا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ عربی 50 ملکوں کی بھاشا ہے اس لیے ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عربی زبان میں، اس لیے قرآن عربی میں ہے، اور اس لیے قرآن عربی میں ہے تو ہم عربی میں اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل ہوا وہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ہیبرو میں یا عبرانی میں یا انگلش میں نازل کرتے تو بات بنتی نہیں، اور اگر نازل کرنے کے بعد میں اس کی تبلیغ کرنا چاہتے وہ انگلش میں تو وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ عرب میں جو پہلا آڈینس ہے وہ عرب بھی جانتا ہے۔ تو کل ملا کر کے عربی میں قرآن نازل ہوا، آخری کتاب جو عربی میں نازل ہوئی، اس لیے یہ کتاب عربی میں، اس لیے ہم عربی میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم عربی زبان جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ زبان جانیں، تاکہ جو ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے بھی جائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف طوطے کی طرح ہم پڑھیں، ثواب تو ہم کو ملے گا اس کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی پر، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر حروف کے اوپر ہم کو ثواب ملیں گے، ہر حروف کے اوپر 10 الف لام میم بولیں گے تو 30 ثواب ملیں گے، تو ثواب تو ہم کو ملیں گے، لیکن اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس زبان کو جانیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن ہم سے ڈائریکٹ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سمجھیں۔ لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم سے کم جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں ترجمہ لے کر کے، اگر انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں ترجمہ لے کر کے اس ترجمے کو پڑھیں، اردو جانتے تو اردو ترجمے کو لے کے پڑھیں، گجراتی جانتے تو گجراتی ترجمے پڑھیں۔ الحمدللہ بہت سے تراجم قرآن کے ہو چکے ہیں، اور اس کا سہارا لے کر کے آپ کوشش کریں کم سے کم کہ اللہ رب العزت کیا کنوے کرنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے۔ دوسری بات جو سوال کے اندر ہے کہ کیا ہم عیسائیوں کو ان کی بائبل ہیبرو زبان میں پڑھیں اور ہندوؤں کو ان کی وید جو ہے سنسکرت زبان میں پڑھیں، یہ بھی بات درست ہے کہ انگلش میں جو ان کے پاس بائبل ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ جب اوریجنل کی بات ہوگی تو بائبل
کا اوریجنل نسخہ موجود ہی نہیں ہے. بائبل کا اوریجنل نسخہ موجود ہی نہیں ہے. جو ان کے پاس میں ہیبرو بائبل ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہیبرو کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہیبرو زبان میں توریت جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہیبرو نہیں بلکہ ایرامائک کہتے ہیں. کہہ لیجئے کہ جو زبان عیسیٰ علیہ السلام کی تھی ایرامائک میں نازل ہوئی ہوگی انجیل. لیکن اب ان کے پاس میں اوریجنل ایرامائک نیو ٹیسٹمنٹ نہیں ہے، گاسپل نہیں ہے. اوریجنل توریت ہیبرو میں نہیں ہے. ہیبرو میں جو توریت ان کے پاس میں موجود ہے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ ان کے پاس موجود ہے وہ لیٹن سے ٹرانسلیٹ کی گئی ہے ہیبرو کے اندر. تو اوریجنل جو ان کے پاس میں ہے لیٹن کے اندر ہے، دوسری زبان میں ہے، دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے ہیبرو میں ہے. تو ہیبرو میں جو اوریجنلی نازل ہوئی ہوگی وہ زبان میں ان کے پاس میں وہ نسخہ موجود ہی نہیں ہے. تو اگر ہم وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم اوریجنل پر جاؤ اور ہیبرو میں تم اپنی توریت کو پڑھو، تو وہ مقصد ہیبرو میں جانے پر بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس میں اوریجنل ہیبرو ہے ہی نہیں. اگر ہم عیسائی کو کہتے ہیں کہ اوریجنل ایرامائک میں جاؤ اور وہ گاسپلز کو پڑھو، تو وہ بھی مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ایرامائک میں اوریجنل ان کے پاس ہے ہی نہیں. بلکہ یہ موجودہ جو گاسپلز ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تھرڈ کتاب ہے، تیسری کتاب ہے جو دوسروں نے لکھی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں وہ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، انجیل مارکس، انجیل لوکا، انجیل متا، انجیل یوحنا، یہ انجیل ہے. ہمارے پاس میں بائبل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل عیسیٰ نہیں ہے. تو اگر ہم اوریجنل ان کے پاس ہم بولتے بھی ہیں تو اوریجنل ان کا ہے ہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے یہ کسی دوسری زبان کے اوپر بیسڈ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اوریجنل، اس انگلش ٹرانسلیشن کا اوریجنل جو ہے اس میں آپ پڑھ کے دیکھو تو یہ بھی بات ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ جو پریزنٹ ان کے پاس میں انگلش ٹرانسلیشن ہے، اگر اوریجنل جو اس انگلش کا اوریجنل ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو بے شمار ہم کو کانٹرڈکشنز اور ایررز مینuscripts کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کو ملیں گی. اگر اس کی تفصیل میں آپ جانا چاہتے ہیں تو مولانا کیرانوی کی اظہار الحق جس کا ٹرانسلیشن انگلش اور اردو میں ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. ہماری ایک بہن بدر النساء لکھتی ہیں، ہم مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے بعد امید رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان سے غریبی دور ہو جائے گی. پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد غریبی کی لائن سے بھی نیچے سطح زندگی گزار رہی ہے؟ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے امیر طبقے کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن نے سوال کیا کہ ہم زکوٰۃ پر عمل کرتے ہوئے مسلمان زکوٰۃ پر عمل کرتا ہے، پھر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے غریبی کی نچلی ریکھا سے نیچے ہے، تو امیر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بات کا جواب تقریر میں ہی ہو چکی تھی کہ اگر مسلمان یا کوئی سماج یا کوئی گروہ یا کوئی امت اس عمل کو پورا کرتا ہے اور زکوٰۃ کے ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو یہ بھکمری، یہ پرابلمز جو ایجوکیشن کی ہے، لٹریسی کی ہے، تعلیم کی ہے اور ڈرنکنگ واٹر کی ہے، کھانے پینے کی ہے، یہ چیزیں، یہ پرابلمز اس سماج سے ختم ہو جائیں گی. اور مثال سے میں نے بات سمجھائی کہ 400 امیر لوگ اگر وہ زکوٰۃ دے، 400 سے کم امیر لوگ جو پہلے 400 ہیں وہ اگر زکوٰۃ دیں تو دنیا کی غریبی، ان کی بھکمری، پانی کا پرابلم، لٹریسی ریٹ اور ہیلتھ کیئر، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھی جو اگر پریشان ہیں اس طریقے سے تو یہ ذمہ داری پوری طریقے سے، اچھے طریقے سے پورا نہیں کرتے، ادا نہیں ہوتی. تو اس کو پورے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید اگر ضرورت ہے تو صدقہ، خیرات اور چیریٹی یہ خوب کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپس میں ہمارے سماج میں اگر کوئی اس طریقے سے ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اس ریکھا سے نیچے ہے، تو ہم کو اس کو اوپر لانا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، خوب سے خوب کرنا چاہیے. شکریہ، جزاکم اللہ.
اتحاد کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہوا ہے، بہت اچھا سوال ہے، یہ نجیب اللہ احمد خان صاحب کا ہے۔ کیا ہمیں متحد ہونے کے لیے صرف تعلیمی معیار پر زور دینا چاہیے؟ ہر میدان میں تیار رہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں والدین کیسے اعلیٰ تعلیم دیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں؟ کیا ہمیں آپس کی رنجشیں مٹانے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپس کے اتحاد کے لیے صرف تعلیم ہی میدان کے اندر ہمیں ترقی کرنی چاہیے، تعلیمی میدان میں ہمیں زور دینا چاہیے؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف اور صرف تعلیمی میدان میں زور دینے پر ہی اتحاد قائم ہو جائے گا۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ آپس کی رنجشیں، آپس میں جو اختلافات ہیں، جو کانٹرڈکشنس ہیں آپس کے اندر اور اختلافات ہیں، اس کو صلح کرنے پر، آپس میں جوڑ پیدا کرنے پر، آپس کی رنجشیں دور کرنے پر، اس کے پورا کرنے پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اور وہ سارے اصول جو قرآن اور حدیث میں اتحاد کے لیے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، اس کو اپناتے ہوئے ہم اتحاد کو قائم کریں۔ ظاہر تعلیم اگر مہنگی ہے تو زکوٰۃ اس کے لیے لیے جا سکتے ہیں اور لوگوں سے مدد لیے جا سکتے ہیں تعلیم کو اپنانے کے لیے، تعلیم کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف تعلیم ہی کے ذریعے سے اتحاد قائم کریں، بلکہ کل ملا کر کے پورے اسلام کو اپناتے ہوئے آپس میں اتحاد کو قائم کریں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ زکوٰۃ ہی سے متعلق ایک دوسرا سوال ہے اے کے منشی صاحب کا۔ مال زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں ایسا کوئی بیت المال ہے جس سے ان 8 مستحقین کو دیا جا سکے؟ کیونکہ کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو صرف مدرسے یا مساجد ہی کو دینا پڑتا ہے۔ امید اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ بھائی کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، اور یہ سورۃ التوبہ 9 نمبر کی سورت اور 60 نمبر کی آیت ہے، اور وہ 8 منصب اور 8 کیٹیگریز بیان کیے گئے ہیں اس آیت کے اندر۔ بھائی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پر زکوٰۃ جو ہے ان سب 8 مصرفوں میں استعمال کی جاتی ہیں، اور ہم جو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف اور صرف ایک ہی مصرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے؟ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے جو 8 مصرف کے لیے بنی ہو اور 8 مصرف میں استعمال کرتی ہے اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو، لیکن الحمدللہ یہ بڑے فخر کے ساتھ میں اور خوش ہوتے ہوئے یہ بات بتاتا ہوں کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک بیت المال قائم کیا ہوا ہے۔ اس بیت المال کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ بمبئی کے حد تک ہم اس مال کے اوپر کہ کتنا مال اکٹھا ہوتا ہے اور کتنا ہماری وسعت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کم سے کم پہلے درجے میں بمبئی میں ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر دھیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کی گرتی ہوئی حالت ہے یا کوئی فیملی کی گرتی ہوئی حالت ہے اور اکنامک کنڈیشن بری ہے، تو اس میں بھی ہم کوشش کریں گے۔ تو کچھ میدانوں میں ہم اس کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم کو تعاون ملتا ہے، اسلامک فنڈ ملتا ہے، بیت المال میں کتنا فنڈ جمع ہوتا ہے اور کتنا ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہم مہیا کریں اور اس کو ہیلپ کریں اور یہ پوری کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس حد تک یہ الحمدللہ بیت المال جو ہم قائم کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اشتہار بھی ایجوکیشن کے تعلق سے پیپرز کے اندر آ چکے ہیں کہ یہ بیت المال کے ذریعے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، احسن جزا۔ عبدالجبار صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ گھر کی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے وقت بہت لگتا ہے، جس کی وجہ سے دین کا کام کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کیا گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور دین کی ذمہ داری یا دعوت کا کام کرنے، جو مطلب ہے دعوت کے کام کرنے کے لیے وقت اتنا نہیں مل پاتا، تو گھر کی ذمہ داری میں جو وقت زیادہ لگتا ہے اس کی ذمہ داری پورا کرنے میں کیا یہ اس کا بھی ثواب ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ یقیناً حلال کمائی پر حلال کمائی کرنا اور گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ بھی ایک اچھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ثواب کا باعث ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے حوالے سے معلوم ہے کہ اگر ایک کھجور ہے اور ایک آپ کے پاس میں ہے تو سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے اپنے گھر کا ہوتا ہے، گھر میں آپ دیں،
بجائے اس کے کہ دوسرے کو دیں. تو یہ ذمہ داری اس پر بند پڑتی ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری پورا کرے اور اس پر ثواب یقیناً اس پر ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ گھر کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے پورا کا پورا وقت وہ اس کے اندر لگا دے اور دین کی ذمہ داری یا دین کی دعوت یا دعوت کا کام دعوت اللہ بالکل نہ کرے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ درست نہیں ہے کہ پورا کا پورا وقت وہ لگا دے اور دین کا کام بالکل ہی نہ کرے. بہت سارا وقت اس کا لگ جائے گا لیکن بہت سارا وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اندر بیلنس قائم کریں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے لیے پورا ہی وقت لگا رہے اور خوب ہولڈ کریں اور خوب کمانے کی کوشش کریں اور خوب بینک بیلنس بناتے چلے جائیں اور پیسے کی محبت اور اس طریقے سے اپنا بینک بیلنس بناتے چلے جائیں. یہ درکار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک بیلنس قائم کریں کہ اپنی ذمہ داری بھی گھر کی پوری کریں اور دین کا کام بھی کریں. تو کم سے کم ہر آدمی جو ہے پارٹ ٹائم دائی تو ضرور ہو. کچھ نہ کچھ تو دین کا کام ضرور کرے. کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم کچھ وقت 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرے. کچھ نہ کچھ وقت تو اس کا نکلنا ہی چاہیے. یہ تو پارٹ ٹائم دائی ہونا ہی چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی شخص ہے جو پورا کا پورا وقت وہ دین میں لگانا چاہتا ہے وہ دعوت میں لگانا چاہتا ہے تو ایسے بھی الحمدللہ ایونیوز ہیں موقع ہیں کہ اگر کوئی دائی فل ٹائم دعویٰ کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ پروفیشن وہ اپنا سکتا ہے. یہ اپنا کام وہ اپنا سکتا ہے اور دائی کے طور پر وہ اس کی سیلری لے سکتا ہے. اور الحمدللہ بامبے کے اندر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ایک بہترین ادارہ ہے نمونے کے طور پر جہاں پر بہت سے دائی جو ہیں وہ فل ٹائم پروفیشن اپنائے ہوئے ہیں. فل ٹائم ان کا پروفیشن ہے. دعویٰ کا کام کرتے ہیں اور اس پر سیلری بھی لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اپنا پروفیشن پورا بنائے اور یہ فل ٹائم دائی ہو جائے. بلکہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورۃ 104 نمبر کی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک بہترین امت ہو, تم میں سے ایک جماعت ہو, تم میں سے ایک گروہ ہو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 110 نمبر کی آیت میں پوری امت سے خطاب ہوتا ہے کہ تم سب بہترین امت ہو اور تمہارا کام بہترین امت ہونے کی وجہ سے بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ پوری امت سے خطاب ہے. لیکن اس آیت کے اندر 104 نمبر کی آیت میں تم میں سے ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو فل ٹائم پروفیشن اپنائے ہوئے ہو اور فل ٹائم جو ہے دعویٰ کا کام کرتا ہو. تو ایسے لوگ بھی ہوں جو فل ٹائم پروفیشن اپنائے ہوں اور اس پر وہ سیلری اٹھا سکتے ہیں اور الحمدللہ گھر کا بھی خرچہ پورا ہوگا اور دین کا بھی کام ہوگا. شکریہ جزاکم اللہ. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے ہماری بہن آصفہ شیخ کا کہ اگر کوئی لڑکی مسلمان جو ماہر امراض نسواں بنتی ہے تو اسے اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ فیملی کو ترجیح دے یا اپنے پیشے کو؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون امراض نسواں یا گائنیکولوجسٹ آبسٹیٹیشین جو یہ پروفیشن اپناتی ہے تو ایسی صورت میں بہت سارا وقت جو ہے اور یہ وقت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک لمیٹڈ وقت ہے, کبھی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز کی پیشہ ہی ایسا ہے اس طریقے سے کہ کبھی بھی ایمرجنسی ہو جائے وہ رات میں نیند میں سے بھی اٹھ کر کے ان کو جانا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ پیشہ ہم اس طریقے سے اپنائے ہیں تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس پیشے کے تحت جو ہے امراض یا جو پریشان ہیں اور جو بیماری اور موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں ہم اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس پر جا سکتے ہیں تو یہ ذمہ داری پورا کرنا اور اس تحت پورا کرنا یہ بھی ثواب کا باعث ہے. لیکن یہ کہنا کہ 24 گھنٹہ ہم اسی میں لگے رہے ہیں اور وہی کرتے رہے تو یہ بھی پریکٹیکل اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا. یقیناً آپ کے پاس میں ایسے وقت ملتے ہیں, اس کے علاوہ بھی وقت ملتے ہیں اور جو بھی وقت ملتے ہیں کوالٹی ٹائم آپ جو ہے وہ بھی آپ گھر میں دے سکتے ہیں اور دونوں میں آپ اپنے حساب سے ایک بیلنس قائم کریں کہ اپنے پروفیشن کے طور پر پروفیشن میں بھی آپ برابر ذمہ داری پوری کریں اور گھر میں بھی ایسا ہو, ایسا نہیں کہ پورے کا پورا آپ جو ہے اس سے غافل ہو جائے, اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں.